अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ साहब भी साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब ने, और इसके साथ साथ जो बैनुल-अक़वामी उमूर हैं उसके एक्सपर्ट्स भी हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की फॉर डिफेंस, उसको भी हेड कर रहे हैं मुशाहिद साहब। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। 2 साल बीत गए हैं भारत की जानिब से, जो भारत का आइन है उसके आर्टिकल 370 और 35A में जो तब्दीलियाँ की गई। 370 बुनियादी तौर पर रियासत की खुसूसी हैसियत और इंतज़ामी उमूर को डील करता था, जबकि 35A कश्मीरियों की शहरियत से मुताल्लिक था। इस इक़दाम के बाद भारत की जो दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरिया कहलाने का प्रचार था, और जो एक कॉस्मेटिक सर्जरी थी भारत की कि वी आर डेमोक्रेट और हम एक सेकुलर स्टेट हैं, वो बड़ी तरीके से अयां हो गया और भारत का असल चेहरा जो है बेनकाब हुआ। पाकिस्तान ने इन 2 सालों में क्या किया, कश्मीरी कहाँ खड़े हैं और भारत किस हद तक बेनकाब हुआ है, इससे मुतालिक बात करेंगे। इरशाद साहब, यही बुनियादी सवाल है, 2 साल पहले और 2 साल के बाद हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, इन 2 सालों में ये फ़र्क तो बहरहाल पड़ा है कि जहाँ एक तरफ एडवांस किया है मोदी ने, और उसने अपनी सेकुलरिज़म या अपनी जमहूरियत और अपना जो एक स्टेटस था कश्मीर के हवाले से, उसको बिल्कुल बालाए ताक रख कर वो किया जो महासबाई और हिंदुत्व का फ़लसफ़ा था। कश्मीर को एक लिहाज से ज़म करने की कोशिश की। वहाँ पाकिस्तान ने भी पहली बार काफ़ी अरसे के बाद, तवील अरसे के बाद पहली बार ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की गर्द झाड़ी और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी के सामने मसला कश्मीर उस तरह उजागर करना शुरू किया जिस तरह के 60s में 50s में हुआ करता था। शिमला मुआहदे के बाद हम काफ़ी पीछे चले गए थे और हमने 2 तरफ़ा मामला इसको समझकर भारत के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश की, और हमने आज ख़ुद शिमला मुआहदे के तहत सलामती कौंसल को, आलमी बिरादरी को निकाल दिया इस मामले से, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कह दिया कि जी कोई सालसी करा ले, कोई हमारी मदद करे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब हमने 2 साल से बड़े ही मौसर अंदाज में ये बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। लेकिन जो दबाव भारत पर आना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि वो नहीं आया। यानी 7 लाख फ़ौज उसने कश्मीर में भेज दी, तब भी ना भारत के अंदर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन पैदा हुआ, ना आलमी बिरादरी ने उसको उस अंदाज़ में हाईलाइट किया जिस तरह के उसका हक़ था। और ये 5 अगस्त के बाद भी उसका रवैया भारत का यही है। अब मुशाहिद साहब हमारे पास मौजूद हैं, एक्सपर्ट हैं, भारत के हवाले से भी, बैनुल-अक़वामी उमूर के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं। तो हम पूछेंगे मुशाहिद साहब, ये फरमाएं कि पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया इस पर और जो 2 साल में कदो-कावश की, आप उससे मुतमईन हैं? क्या कुछ हो सकता था और क्या कुछ नहीं हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी, इरशाद आरिफ साहब और बासी साहब और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में एक तो आज पूरी पाकिस्तानी कौम ये जो यौम स्याह है, यकजहती का इज़हार करी अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ। उसमें 2-3 चीज़ें मैं पहले बयान कर दूं। एक तो ये है कि हकायक ज़रा देख लें 5 अगस्त के बाद क्या हुआ है। 5 अगस्त 2019 के बाद हिंदुस्तान ने 38 लाख नए डोमिसाइल इशू कर दिए हैं। 12 लाख नए वोटर्स लिस्ट में उनके नाम शामिल हो गए हैं। मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ कि जो तनासब है आबादी का, मुसलमान अक्सरियत को अक़लियत तब्दील करने में वो कोशिशें जारी हैं। और आपने जिक्र किया फौज का, बाय द वे पूरी जो मुसल्लह फौज, पैरामिलिट्री और पुलिस मिला के 9 लाख इस वक्त मकबूजा कश्मीर में मुकीम है। और उसके अलावा आप देखें कि 15,000 लोग अरेस्ट हुए 5 अगस्त के बाद मकबूजा कश्मीर में। और वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि $5.5 अरब का मकबूजा कश्मीर की मईशत को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में 5 लाख कश्मीरी अपने नौकरियों से, जॉब से महरूम हो गए। तो इतनी बड़ी, और दुनिया का सबसे तवील जो इंटरनेट लॉकडाउन था, 213 दिन उनके पास इंटरनेट ही कोई नहीं था दुनिया से, यानी कि डिजिटल राब्ता बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। तो ये इस किस्म की जो बर्बरियत है, कब्जा है, कंट्रोल है हिंदुस्तान की, ये फाशिस्ट और हिंदुत्व हुकूमत का ये है। अब जो सवाल पूछा इरशाद साहब आपने
میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی پالیسی کشمیر کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں بڑی واضح ہے. ہماری پالیسی میں تھوڑا سا مخمصہ ہے یا تھوڑا سا مکسچر ہے. حال ہی میں ہمیں بتایا گیا کہ ہندوستان سے عندیہ آیا ہے کہ ہندوستان پاکستان سے بات چیت کے لیے تیار ہے اور بڑے دروازے بجائے گئے. یہ کمال ہو گیا، ہندوستان بات کرے گا، کشمیر میں بھی بات کرنے کو تیار ہے. ان کی طرف سے ایک بیان نہیں آیا. ہم نے ان کی ترجمانی کی اور آپ نے بعد میں دیکھا کہ نہ انہوں نے کشمیر پر بات کی، نہ ویسے کوئی گفتگو ہوئی. تو ہم ہندوستان کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے ہمیں، اور ہمیں بڑی واضح طور پر ہم نے ضرور کیس اجاگر کیا اور ہم ان کا کیس فائٹ بھی کر رہے ہیں، چاہے اس میں حکومت ہو، مسلح فوج ہو اور عام لوگ جو پارلیمنٹ میں بھی ہیں. لیکن اس میں ہمیں بڑی واضح پالیسی ہونی چاہیے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں. مودی حکومت کے وہ ایک نظریاتی خارجہ پالیسی بنائی ہوئی ہے جس میں مسلمان دشمنی اپنے ملک کے اندر ہے، بھارت کے اندر بھی، کشمیر پر قبضہ، اور پاکستان دشمنی ان کا محور ہے. کرکٹ دیکھ لیں آپ، کشمیر پریمیئر لیگ دیکھ لیں. اس حد تک آپ دیکھیں عباسی صاحب اور ارشاد صاحب کہ انہوں نے ورلڈ کپ میں پچھلے سال اپنا میچ ہار گئے تاکہ پاکستان کو فائدہ نہ پہنچے کہ ہم اگر وہ جیت جاتے تو ہمیں بھی کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہمیں موقع ملنا تھا. تو یہ بڑی واضح ہونی چاہیے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ ایک چیز میں بتا دوں کہ چائنا جو پہلے ڈائریکٹ اس تنازع میں ایک پارٹنر نہیں تھا یا ایک فریق نہیں تھا، اب وہ فریق بن گیا ہے. کیونکہ مودی نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا امیت شاہ نے، کہ اقصی چین جو چین کا حصہ ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بھی بھارت کا حصہ ہے اور ہم اس کو واپس لیں گے. اس کے نتیجے میں چائنا بھی شامل ہو گیا ہے، یو این ریزولوشن کی بات کر رہا ہے. 2 دفعہ ہندوستان نے مار بھی کھائی ہے، پینٹی کھائی ہے چینی فوج سے بھی. مشاہد صاحب، یہ جو آپ فرما رہے ہیں عالمی رد عمل کمزور رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بھارت کی کامیابی ہے، ان کے مفادات ہیں، یا ہماری سفارتی ناکامی ہے؟ دیکھیں جی، ایک ہماری کلیئرٹی نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا فرق پڑا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جو حکومتیں ہیں مغرب کی، ان کی منافقت اور دور معیار تو قائم ہے، چاہے وہ امریکہ ہو اور برطانیہ ہو اور بیشتر مغربی ممالک ہو. لیکن میں یہ کہوں گا مغربی رائے عامہ، میڈیا، ہیومن رائٹس تنظیمیں اور پارلیمنٹ، آپ دیکھیں مثلا پچھلے 2 مہینے میں کیا ہوا ہے. 3 دن پہلے 16 یورپین ممبرز آف پارلیمنٹ نے ہندوستان کے بارے میں سخت بیان دیا، مذمت کیا. 30 جون کو یو این سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے جو انٹرنیشنل ڈے آف دا چائلڈ، اس میں بیان دیا کہ ہندوستان جو ظلم کر رہا ہے بچوں پر. آپ کو پتا ہے کہ 110 بچے وہ اپنی آنکھوں سے نابینا ہو گئے ہیں کیونکہ وہ پیلٹ گنز جو استعمال کرتے ہیں، جو شکار کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے، وہ کشمیری بچیاں اور بچوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اس کی مذمت یو این سیکرٹری جنرل نے کی. پھر امریکہ کے جو سینیٹر ہیں خارجہ امور کمیٹی کے رابرٹ میننڈیز، انہوں نے خط لکھا کہ ہندوستان زیادتی کر رہا ہے. تو پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یورپین پارلیمنٹ ہو، مغربی پارلیمنٹ بھی ہو، اس میں ذکر اور کشمیر کا فوکس ہو رہا ہے. اور میں نیو یارک ٹائمز پڑھتا ہوں، گارڈین اخبار بھی، اس میں جو سٹوریز آ رہی ہیں کشمیری عوام کے حوالے سے، انسانی حقوق سے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ مغربی حکومتیں وہ ٹس سے مس نہیں. مشاہد صاحب، یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، کیا اس کے نتیجے میں بھارت 5 اگست کا اقدام واپس لے سکتا ہے؟ آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے، مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کی جو کوششیں ہیں، اس سے باز آ سکتا ہے، یا اس سے مزید ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ہمیں مزید کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی، ایک چیز تو واضح ہوگی نا کہ 24 جون کی جو کانفرنس بلائی تھی مودی نے دلی میں، جس میں جو ہندوستان نواز سیاسی جماعتیں ہیں، عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی، جو کشمیر کو ہندوستان کا حصہ مانتے ہیں، انہوں نے بھی یہ مسترد کر دیا یہ جو 5 اگست کا ایکشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ کشمیر کا بچہ چاہے وہ رائے شماری کے حق میں ہو یا چاہے ہندوستان نواز ہو، جو کشمیری مسلمان ہے، انہوں نے ایک آواز سے کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کا جو اقدام ہے وہ مسترد کرتے ہیں. ہم نے تو کیا ہی ہے. تو ایک تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوا. اب ہمیں چاہیے کہ ایک بڑی منظم اسٹریٹجی کے ساتھ، ہم نے بات کی تھی کشمیر سیل کی، ہم نے بات کی تھی کشمیر کمیٹی کی، ہم نے کہا تھا اس کو آگے لے کے چلے. میں نے کل ایک کانفرنس تھی اسلام آباد میں، اس میں وزیر خارجہ بھی بول رہے تھے، میں بھی، دونوں کی نوٹ سپیکرز تھے. اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایک تھنک ٹینک ہے
جو میں نے شروع کیا تھا جب میں وزیر اطلاعات تھا, اب وہ ماشاءاللہ فنکشن کر رہا ہے, اس میں تھا. تو اس میں میں نے وزیر خارجہ کو بھی یہ کہا کہ دیکھیں جی, سفارتکاری اپنی جگہ, بیانات اپنی جگہ, پرائم منسٹر کی تقریر اپنی جگہ, لیکن یہ ایک سسٹین اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اس میں میڈیا کا رول, اس میں پارلیمنٹری ڈپلومیسی کا رول. اور آپ دیکھیں نا, گیمبیا ایک چھوٹا سا ملک ہے, مسلمان ہے, وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ گیا ہے روہنگیا کے مسئلے پر, اور کہا کہ یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے ایسے اقدام آر ایس ایس کے خلاف. ہم کہیں کہ ہندوستان یو این چارٹر, انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی کر رہا ہے, ہم اس کو نتھی کریں فلسطین ایشو کے ساتھ, ہمیں اور سپورٹ بھی ملے گی, کوئی عرب ممالک بھی شامل ہوں گے. ابھی صرف چین, ترکی, ملیشیا, آذربائیجان ہمارے ساتھ. جی مشاہد صاحب, یہ جو آپ نے ذکر کیا محبوبہ مفتی کا بھی اور جو عبداللہ فیملی, فاروق عبداللہ, ان لوگوں کا, ایٹ دا اینڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم واز رائٹ, جناح واز رائٹ, اب وہ اس بات کو مان رہے ہیں. لیکن جو انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیر کے اندر, اور پھر جو آپ نے خود منظر کشی کی, لاک ڈاؤن اور جو وہاں پہ فورسز ہیں, اس سب کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک تو یہ لہر ان کی تحریک آزادی کی پھر سے اٹھتی ہے, وداؤٹ اینی فارن سپورٹ کشمیر میں یہ مزید طول پکڑے گی, اس کا تسلسل رہے گا؟ لیکن یہ فارن سپورٹ جو ہماری سفارتی اور سیاسی سپورٹ کو ہمیں اور منظم کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال اناؤنس ہوا تھا کہ ایک اسپیشل کانفرنس ہوگی OIC کی وزراء خارجہ کی 2021 میں, جس میں ہم کشمیر ایشو کو فوکس بنائیں گے. وہ مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہی کہ کانفرنس کیوں نہیں ہو رہی, کب ہوگی, کیا اقدامات ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم ایک جنگ, شارٹ آف وار ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمیں وہ اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے. ہندوستان پر پریشر ڈالیں. اگر امریکہ فیل ہو گیا افغانستان میں, روس افغانستان میں فیل ہو گیا, اپنا ڈنڈے کے ذریعے نہیں پالیسی تبدیل کر سکتی, تو تاریخ کا رخ تبدیل ہندوستان تو نہیں کر سکتا ڈنڈے کے ذریعے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے مزاحمت کی. ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں 17 مختلف مزاحمتی اور علیحدگی پسند تحریکیں ہیں. مودی صرف ہندوستان کو نمائندگی نہیں کرتا, مایاوتی ہے جو الیکشن جیتی ہے مغربی بنگال میں, وہ دوسرے لوگ ہیں, اپنا یہ کمیونسٹ پارٹی والے ہیں, دالت ہیں, اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سارا, یہ مایاوتی تو خیر UP کے ہیں, ویسٹ بنگال کا الیکشن بھی ہوا تھا, ادھر ہارے ہیں. تو اس میں جو سیاسی قوتیں ہیں, دوسرے لوگ ہیں, وہ مودی جو ہندوستان کی پورا کیریکٹر تبدیل کرنا چاہ رہا ہے, جو نہرو کا ایک سو کالڈ سیکولرزم بھی کہہ لیں, نام نہاد چاہے صحیح, لیکن اس کا ڈھانچہ وہ ایک ہندوتوا جو قائد اعظم نے 90 سال پہلے سوچ لیا تھا کہ اس سوچ کے ساتھ, اس ذہنیت کے ساتھ, اس تعصب کے ساتھ ہمارا ان سے گزارا نہیں. اور شکر ہے کہ پاکستان بن گیا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں ماشاءاللہ. تو جو ادھر حال ہو رہا ہے, تو اس میں ہم ذرا زیادہ دباؤ ڈالیں ان پر, زیادہ بے نقاب کریں. اور میرے خیال میں ایک فیلڈ ہے لا فیئر, کہ قانونی حربہ بھی استعمال کریں ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ خالصتان کشمیر ریفرنڈم فرنٹ ایک تنظیم ہے, جب مودی پہنچا ہیوسٹن جولائی 2019 کو, انہوں نے کیس کر دیا مودی کے خلاف, اور وہ کیس ایکسیپٹ ہو گیا ہیوسٹن کورٹ میں. ان کے پاس وکیلوں کے پیسے نہیں تھے, بیچارے آگے نہیں لے جا سکے. تو جنرل پینوشے تھا چلی کا ڈکٹیٹر, وہ لندن میں اریسٹ ہوا, حالانکہ جرائم اور اسے اپنے ملک میں کیے تھے, کیونکہ ان کی یونیورسل جورسڈکشن ہے. جو مودی کر رہا ہے, جو یہ RSS کر رہی ہیں, یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے, اور اس میں ہمیں اس کو انٹرنیشنلی لینا چاہیے. مشاہد صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ نے انٹرنیشنلی بات کی ہے. جی ہم دیکھیں نا, ہماری نالائکی یہ ہے کہ کلبھشن یادو ایک جاسوس بھی ہے, ایک دہشت گرد بھی ہے, ہم نے پکڑ لیا, وہ ہمارے گلے پڑ گیا, ہم اس کے خلاف ان کی کارروائی کر رہے ہیں. یہ ذرا مشاہد صاحب اس پہ ہم ذرا ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ انٹرنیشنل سینیریو کی بات کی ہے, امریکہ کے رول کی بات کریں گے, پاکستان کی جو ماضی کی حکومتیں ہیں اس کی بات کریں گے, مؤثر سفارتکاری کی بات. ایک بریک کی بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 9 اگست کو پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کو صدارت کریں گے, میری ٹائم سیکیورٹی اور دیگر معاملات پہ ایک ڈیبیٹ ہے, اس کو اوپن کریں گے. سفارتی کامیابی تو یہ بظاہر بھارت کی نظر آ رہی ہے, لیکن یہ بھارت کی جو انٹرنیشنل لابسٹ کے طور پہ پینیٹریشن ہے, یہ کتنے سال پہلے تک نہیں تھی. بھارت ایک
کمزور ترین ملک تھا، اب وہ تھوڑا نکل رہے ہیں آگے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بھارت نے 2 محاذوں پر کامیابی حاصل کی. پہلا تو اس نے اپنی اقتصادی اور معاشی ترقی پر توجہ دی. منموہن سنگھ جب وزیر خزانہ بنے اور انہوں نے اپنی پالیسی جو ہندو گروتھ تھا اس کو مسلم گروتھ میں تبدیل کیا، اپنی پالیسیز تبدیل کی، تو اس کے نتیجے میں 1992-93 سے لے کر آن ورڈ وہ آگے ہی گیا ہے، جبکہ ہم جو ہے وہ مستقل کبھی اوپر کبھی نیچے ہوتے رہے اور استقلال ہماری پالیسیوں میں استقرار نہیں رہا. دوسرا، سفارتی محاذ پر بھی ایک دور میں دنیا کے سامنے کشمیر کے ایشو پر بھارت مجرم ہوتا تھا اور ہم سوال کیا کرتے تھے، لیکن پھر یہ ہوا کہ ہم دہشت گردی کے ایشو میں پھنس گئے اور ہم مجرم بن گئے اور ساری دنیا بھارت سمیت ہم سے سوال کرتی تھی. آج بھی بھارت اس کے ثمرات جو ہے نا وہ اٹھا رہا ہے. اب ہم مشاہد صاحب سے پوچھیں کہ مشاہد صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا اور کہا کہ ہماری نالائکی ہے کہ کلبھوشن ہمارے گلے پڑ گیا ہے، لیکن جب وہ گرفتار ہوا تھا اس وقت حکومت کوئی اور تھی، اور اس عرصے میں کلبھوشن کے ایشو کو ہم نے انٹرنیشنل سطح پر بالکل اٹھایا ہی نہیں. پھر عبد الباسط ہوں، تسنیم اسلم ہوں، ابھی منیر اکرم صاحب ہمارے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ جناب والا 10 سال تک تو کشمیر کا ایشو اقوام متحدہ میں اٹھایا ہی نہیں گیا، عالمی سطح پر اٹھایا ہی نہیں گیا. تو مشاہد صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ 10 سال کا جو گیپ ہے اس کی وجہ کیا تھی، اور بھارت معاشی میدان میں اور سفارتی میدان میں ہم سے آگے کیسے چلا گیا اور ہم کٹہرے میں کیسے کھڑے ہو گئے؟ مشاہد صاحب اس بارے میں ہمیں بتائیے کہ 10 سال کا جو گیپ ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ مصلحت تھی ریاست کی یا حکومتوں کی کمزوری تھی؟ نہیں جی، یہ حقائق کے منافی ہے یہ بیان 10 سال والا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جولائی 2016، 5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، برہان مظفر وانی کی شہادت ہوتی ہے. غالباً 8 جولائی تھا 2016 کو. بہت بڑا واقعہ تھا. پرائم منسٹر تھے میاں نواز شریف صاحب. انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے 16 ممالک میں اسپیشل انوائز بھیجے پاکستان کے، انٹرنیشنلی، خاص طور پہ مغرب میں. مجھے بھیجا گیا واشنگٹن ڈی سی، امریکہ اور نیو یارک، اسپیشل انوائے آن کشمیر. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کم سے کم میں گیا تھا میرے خیال سپٹمبر کے آخر میں یا اکتوبر میں. ایک ہفتے میں 25 میٹنگز کی ہم نے، ایڈریس کی. پورا ایمبیسڈر تھا، ڈوسیہ دیا، جو آپ ایک ڈوسیہ تیار کرتے ہیں کہ یہ فیکٹس ہیں، یہ حقائق نامہ ہے. بلکہ ایمبیسڈر نے مجھے کہا کہ جی وہ تو ہندوستان کے لوگ بھی ملنا چاہتے ہیں آپ کو، وہ میڈیا والے. میں کہا 100 بسم اللہ، ان کو بلائیں، ان کو چائے پلائیں گے، سموسے کھلائیں گے. پاکستان ایمبیسی آئیں اور وہ بڑے سخت سوال کریں. کچھ لوگ ڈرے ہوئے تھے ہمارے کو، بڑے سخت سوال کریں گے. میں کہا دیکھ لیں گے، سوال ہی کریں گے نا. انہوں نے بات شروع کر دی اور کسی نے ذکر کر دیا بلوچستان کا بھی، یہ آپ کا ایشو ہے، آپ کشمیر کی. میں کہا لک ہیئر، آپ بات نہ کریں بلوچستان کی. کشمیر بھی متنازع ہے، لیکن بلوچستان تو پاکستان کا حصہ ہے. اگر آپ بات کریں گے تو ہم پھر خالستان کی بات کریں گے، ہم ناگالینڈ کی بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے کہ ہندوستان میں جو 17 علیحدگی پسند تنظیم ہے، پھر اس کا یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہو جائے گا. نیکسٹ ڈے انہوں نے ہیڈ لائن دی کہ پاکستان سینیٹر ٹاکس آف خالستان. تو میرا مطلب ہے کہ ہم کھل کے ٹکا کے جواب دیں. جہاں تک یہ بات غلط ہے کہ وہ، اور پرائم منسٹر نواز شریف نے، آپ ریکارڈ دیکھ لیں، ابھی آپ انٹرنیٹ سے چیک کر لیں، ستمبر 2016 کے جو یو این جنرل اسمبلی کی تقریر ہے، اس میں برہان مظفر وانی کا ایشو اٹھایا، کشمیر کا ایشو اٹھایا. یہ تھی کہ تقریر کی، انہوں نے لکھی ہوئی تقریر تھی، لیکن انہوں نے پڑھ کے اور ٹکا کے کھل کے موقف پیش کیا. سو یہ کہنا 10 سال سے یہ نہیں ہوا، دیٹس ناٹ ٹرو. اسپیشل انوائز بھیجے گئے تھے. ہاں، جہاں تک غلطی کہاں ہوئی، کلبھوشن یادو کے کیس میں، وہ جاسوس تھا، وہ پکڑا گیا. بالکل اس کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے، ارشاد صاحب آپ بھی خود اسٹوڈنٹ ہیں ہسٹری کے، کہ جاسوسوں کو اب ان ریزرو رکھتے ہیں، الٹیمیٹلی ان کا تبادلہ ہوتا ہے. ہمارا بھی کوئی بندہ پکڑا گیا ہے اگر ہندوستان کی طرف، تو ہم خاموشی سے تبادلہ کرتے ہیں. جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، امریکہ اور روس میں کولڈ وار میں کئی جاسوس پکڑے گئے. جیسے میں مثال دیتا ہوں. مشاہد صاحب غلطی کیا ہوئی؟ کیا اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرنا چاہیے تھا؟ غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کا مقدمہ کر دیا ملٹری کورٹ میں، ہم نے اس کو ٹرائل کیا، ہم نے اس کو سزا دلوائی، سزائے موت ملٹری کورٹ سے. ہندوستان انٹرنیشنل چلا گیا ادھر. وہ غلطی تھی ہماری. ہم نے وہ کورٹ کے چکروں میں پھڑ گئے، قانونی چکروں میں. یہ چیزیں کبھی قانونی طریقے سے اس طرح نہیں ہوتی.
जब और वो जासूस भी था और दहशतगर्द भी था। हमें एक तो जासूस होता है ना, जासूसी करने आया, उसने तस्लीम किया कि मैं दहशतगर्दी भी करता रहा हूं और मैंने फलाने को पैसे दिए, फलाने को पैसे दिए, तो उसका हमें। लेकिन मुशाहिद साहब, ये नवाज शरीफ साहब ने तो पूरे अरसा जितने तक वो वज़ीर आज़म रहे, फिर शाहिद खान अब्बासी जितना अरसा रहे, तो कुलभूषण का नाम तो किसी ने भी नहीं लिया इंटरनेशनल सतह पे, किसी फोरम पे या किसी इंटरव्यू में। ये तो हकीकत है ना। हम जैसे लोगों ने लिया, आप जैसे लोगों ने लिया, वो उनका सरकारी लेवल पे। मुशाहिद साहब, ये गलती किस सतह पे हुई? हुकूमती सतह पे हुई, रियासत की सतह पे हुई? जो आप गलती की बात कर रहे हैं कुलभूषण के मामले में, ये मेरे ख्याल में रियासती सतह पर भी थी। और जैसे भी हमने अनाउंस भी किया, कुलभूषण पकड़ा गया था 3 या 4 मार्च को 2016 को या 2015 को गालिबन। और जिस दिन वो ईरान का सदर आया रूहानी, वो ट्वीट आ गई ISPR की तरफ से गालिबन कि जी वो, और उस दिन खैर जगाली का विजिट था कि देखें जी हिंदुस्तान का जासूस चाबहार से पकड़ा गया है। और उसी दिन मीटिंग थी जनरल राहिल शरीफ की और रूहानी की। तो वो मतलब है कि वो टाइमिंग और इस किस्म की चीजें, ये हमने वो मेरे ख्याल में उसको अच्छे दानिशमंदी से हैंडल करते, उसका केस उजागर करते, उसके खिलाफ हकनामा देते, और उससे हमारे ताल्लुकात ईरान से भी खराब हुए, उससे केस भी नहीं बना। और अब क्या हो रहा है कि अब हमारे कानून साजी की बात हो रही है कि सिर्फ कुलभूषण की राइट ऑफ अपील के लिए आप कानून साजी करना चाह रहे हैं। शुक्र है कि सेनेट की कायमा कमेटी ने उसको मुस्तरद कर दिया। मुशाहिद साहब, इस वक्त जो बात गलत है वो गलत है जी, हमें तस्लीम करना पड़ेगा। मुशाहिद साहब, ये फरमाएं कि इस वक्त अफगान इशू जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में सरदमेरी का मुझे बना हुआ है। तो अब इस सूरत में आप क्या समझते हैं कि हमारे लिए कौन सी बेहतर पॉलिसी है कि ये ताल्लुकात हमारे नॉर्मल भी रहें और अफगान इशू का जो मलबा है हम पर भी ना पड़े? आप मुझे बताएं, आप सरदमेरी की बात करें, हमारी गर्मजोशी कब थी अमेरिका के साथ पिछले 5-6 सालों से? ये मुझे बताएं। नालायकी उनसे हुई, नाकामी उनसे हुई अफगानिस्तान में, जिम्मेदारी हम पर क्लेम करते हैं और सारा मलबा हम पर डालना चाहते हैं। आप देखें कि ओबामा के 8 सालों में एक दफा भी वो पाकिस्तान नहीं आया, 2 दफा हिंदुस्तान गया। ट्रंप ने सबसे पहला ट्वीट जो किया था 1 जनवरी 2018 को, उसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की। बाद में पॉलिसी अपनी तब्दील की थोड़ी सी, लेकिन बुनियादी तौर पर फोकस यही रहा। अब हमें चाहिए, देखें जी, हमें कोई मिन्नत सबाजत किसी करने की जरूरत नहीं कि आपने टेलीफोन कॉल नहीं किया या हम रूठ गए हैं। और इसके बाद हमारी एक बड़ी कलीदी किरदार है, हमने डिलीवर किया है अफगानिस्तान में अमन के लिए। कि अमेरिका चाहता था अफगानिस्तान के तालिबान के साथ गुफ्तगू करना, वो गुफ्तगू हमने कामयाबी से कराई। वो गुफ्तगू का आगाज हमने मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में शुरू किया था। आपको याद होगा मरी में जुलाई 2015 को, जब अफगानिस्तान की हुकूमत, अफगान तालिबान, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस कराई 8 जुलाई 2015 को मरी में। और फिर एक और सेशन होना था जुलाई के आखिर में, लेकिन हिंदुस्तान ने, रॉ ने और अफगान इंटेलिजेंस ने खबर लीक कर दी कि मुल्ला उमर की डेथ हो गई है। हालांकि वो मरे हुए उसको पहले काफी देर से मर चुका था वो, लेकिन वो जान के सैबोटाज कर दिया उन्होंने। तो हमारी तो कोशिशें हर वक्त यही रही हैं कि अमन आए, क्योंकि अगर उधर अमन आएगा तो हमें भी सुख का सांस लेना पड़ेगा पाकिस्तान में। हम कोई नहीं चाहते गड़बड़ हो। अब हमें चाहिए कि रीजनल अप्रोच करें। रीजनल अप्रोच क्या है? 6 हमसाए हैं अफगानिस्तान के, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान प्लस रशिया एंड अमेरिका। ये ममालिक मिलके हम इंटरनेशनल गारंटीज दें कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ नहीं इस्तेमाल होगी किसी हमसाए के खिलाफ, और किसी और हमसाए की सरजमीन अफगानिस्तान के इस्तेमाल नहीं होगी। उनकी सालमियत, उनकी आज़ादी, उनकी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसकी गारंटीज दें। और ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, और अमेरिका भी कह रहा है कि हम पैसा लगाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो इंटरनेशनल प्लान बनाए अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन का, ताकि ये कनेक्टिविटी हो और अफगानिस्तान जी बिल्कुल ठीक है मुशाहिद साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने एनालिसिस दे थे एक्सपीरियंस के साथ, जो ज़ाहिर एक लंबा तजुर्बा है इरशाद साहब, मुशाहिद साहब का। इरशाद साहब, ये तो हालात हैं सामने, स्पेसिफिकली कश्मीर पे हमने बड़ा अहाता किया इन सारे मामलात का। अगेन जो कुछ गफलतों की बात की जाती है या कुछ खामोशी की बात की जाती है, व्हाट वी नीड टू डू
بھارت کو ہم اتنا پریشر ڈال سکتے ہیں کہ یہ 370 اور 35A 5 اگست 2019 سے پہلے والی حالت میں آ جائے، اور پریشر ڈالنے کے لیے ہمارے پاس ہے کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں بہت اہم. نمبر 1 تو یہ ہے جو مشاہد صاحب بات کر رہے تھے، یہ ہم لکھتے بھی رہے ہیں، بولتے بھی رہے ہیں کہ ہمارے وفود جانے چاہیے، پوری دنیا میں پھیل جانا چاہیے تھا. ہمارا سارا فوکس یہ ہونا چاہیے تھا کہ سفارتی وفود جاتے، سیاسی وفود جاتے، ہمارے دفاعی ماہرین جاتے. 3 چیزیں بتانے کی تھی دنیا کو. نمبر 1 تو یہ ہے کشمیریوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، بنیادی ظلم ہو رہا انسانی ہے، حقوق زیادتی ہو رہی ہے، اور وہاں ایک حد درجے کی نازی قسم کی ہٹلر سوچ جو ہے وہ موجود ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اس بھارت کے اقدام کی وجہ سے خطہ ایک جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور 2 نیوکلر پاور جو ہیں ان کے درمیان تنازع کشیدگی جو ہے کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اور تیسری چیز یہ بتانے کی تھی کہ اگر اقوام عالم توجہ نہیں دیتی، عالمی برادری توجہ نہیں دیتی، عالمی ادارے کردار ادا نہیں کرتے، تو پھر یہ دنیا جو ہے پورا ایک جنگل بن جائے گا جس کے پاس مائٹ از رائٹ کا جو اصول ہے پھر وہ پریویل کرے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے وفود جا کے عالمی برادری کو قائل کر سکتے تھے، رائے عامہ جو ہے متحرک کر سکتے تھے، فعال کر سکتے تھے، منظم کر سکتے تھے. بالکل کامیاب ہوتے. دیکھیں ہم نے عملاً اس طرح سے کچھ بھی نہیں کیا، صرف جو انٹرویوز دیے اور جو گفتگو کی عمران خان صاحب نے، اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک رائے عامت تبدیل ہوئی کسی نہ کسی حد تک، اور بھارت جواب دہی کے کٹہرے میں کھڑا ہوا، اور بھارت کو بار بار کہنا پڑا ہٹلر نہ کہے، نازی نہ کہیں. جی ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ کام ہم کر سکتے ہیں، جو نہیں ہوا بالکل. اس پہ ذرا بریک کے بعد جانیں گے. ارشاد صاحب، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب بریک کے بعد جوائن کریں گے، ان سے یہ جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم صاحب نے. بہت شکریہ منیر صاحب آپ کے وقت کا. منیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ارشاد صاحب، ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے کہ جو UN سیکیورٹی کونسل کی صدارت ہے وہ رواں ماہ بھارت کے پاس ہے، پھر دسمبر 2022 میں جا کے ان کا یہ ٹینیور آئے گا. اقوام متحدہ کے کردار پہ مسئلہ کشمیر کو لے کے بارہا سوال اٹھتے ہیں. یہ گرد جو ان فائلوں پہ، ان قراردادوں پہ اقوام متحدہ کے دفاتر میں جو رکھی ہیں ان پہ پڑی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ مودی کے 2 سال پہلے والے اقدام کے بعد اب یہ ہٹ گئی ہے؟ دیکھیں بھارت کا جو معاملہ ہے نا جی، چونکہ عالمی برادری میں اور پھر اب مسلم ممالک میں بھی معاشی مفادات اور ان کے اپنے سیاسی مفادات حاوی ہو گئے ہیں ان اصولی بنیادوں پر جو اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد تھی، چارٹر کا مقصد تھی کہ تمام اقوام کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے اور امن کا ماحول پیدا کیا جائے، اور یہاں تنازعات، جھگڑے جو ہیں جنگ کی بجائے مذاکرات کے ذریعے حل ہوں اور مل بیٹھ کے مشاورت کے ذریعے حل ہوں. تو اسی وجہ سے کشمیر کے ایشو پر بھی ہم جہاں 50 کے عشرے میں کھڑے تھے، 60 میں نہیں تھے، پھر 70 میں مزید پیچھے ہٹتے رہے، اور بھارت کے جو کے ساتھ مفادات تھے عالمی برادری کے اور عالمی اداروں میں اس کا اثر رسوخ بڑھتا رہا. 5 اگست کے اقدام کے بعد توقع یہ تھی کہ یہ برف پگھلے گی، لیکن اب ہم منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ 5 اگست کے بعد اقوام متحدہ کا، سلامتی کونسل کا، عالمی اداروں کا اور عالمی برادری کا کمزور رد عمل رہا، اس کی وجہ کیا ہے آپ کے خیال میں جناب منیر اکرم صاحب؟ جی دیکھیں، جو ہمارا ڈپلومیٹک کیمپین جاری کیا گیا تھا 5 اگست 2019 کے بعد میں، اس میں اس کی وجہ سے کافی دنیا میں اضافہ ہوا ہے. کشمیر کا جو قصہ تھا، جو پوری کشمیر کا ایشو تو دب گیا تھا 50 سال کے لیے، اس کو ہم نے پھر ریوائیو کیا ہے.
اور وہ پھر انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے اس پہ وہ ایک ٹاپ پرائیورٹی پھر یہ آئٹم آ گیا ہے۔ اس میں جو ہندوستان کی جو زیادتیاں ہیں، جو اللیگل ایکشنز اس نے لی ہیں، جو انہوں نے ابڈکشنز کی ہیں، 13,000 بچوں کی ٹارچر کیا ہے، کلیکٹیو پنشمنٹس جاری کی ہیں، سمری ایگزیکیوشنز کر رہے ہیں، یہ سب جو کہانی ہے یہ دنیا کے سامنے پھر پیش کی ہے۔ سلامتی کونسل میں، ہیومن رائٹس کونسل میں جو اسپیشل راپورٹرز ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کونسل کی، انٹرنیشنل میڈیا میں، یہ جو ہندوستان جو کر رہا ہے وہ سب دنیا کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے، اور دنیا میں جو پبلک اوپینین ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان کیا زیادتیاں کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ اب آپ نے کہا کہ جی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ جو نکلنا چاہیے وہ تو ہے کہ مودی صاحب کی جو حکومت ہے اس کا رخ ہم بدلا سکیں اور اس کی پالیسیز بدلا سکیں۔ تو وہ ایک آئیڈیولوجیکل فیشسٹ قسم کی رجیم ہے، اس کی جو پالیسی ہے اس کو بدلانے میں ہمیں کافی زور ڈالنا پڑے گا، انٹرنیشنلی، ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی، اسٹریٹجکلی ہمیں زور ڈالنا پڑے گا، اور وہ زور ان کے اوپر ڈالا ہوا ہے۔ اور وہ منیر اکرم صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو دباؤ ہے ہماری طرف سے، ہماری سفارتکاری ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو اس کا اثر رسوخ ہے، کیا آبادی کا تناسب جو تبدیل کرنا چاہتا ہے، جو فوری خطرہ ہے ہمارے لیے بھی، کشمیری عوام کے لیے، وہ تناسب کی تبدیلی کا جو اقدام ہے اس کو واپس کرایا جا سکتا ہے 5 اگست کا؟ اوورآل تو بعد کی بات ہے۔ جی دیکھیں، جو تبدیلی کرا رہے ہیں وہ باہر سے لوگ لے آ رہے ہیں، وہ ہندوستان کے لیے تو وہ ہیں وہاں، ان کو بسا لیا، پر جو ہمیں جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پلیبسٹ اگر ہوگا وہاں، اگر ریفرینڈم ہوتا ہے تو اس میں مسلم میجورٹی جو ہمارے پاس تھی، جو پاکستان کی طرف ہے، اس کو بدلنا نہیں چاہیے۔ تو جو سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے وجہ سے جو بھی یہ ڈیموگرافک چینج کریں گے یہ بھی انلیگل ہے، تو یہ جو لوگ باہر سے آئیں گے ان کو رائٹ نہیں ہوگی پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اگر پلیبسٹ ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو کس طرح سے کالونائز کرتے ہیں۔ کالونائز کرنے کی دیکھیں، آپ تاریخ میں دیکھیں کتنے لوگوں نے کالونائزیشن کرنے کی کوشش کی، باہر کے لوگ آتے ہیں، آخر جب اسٹرگل ہوتا ہے تو اس میں وہ جو سیلف ڈیٹرمینیشن کا رائٹ ہے وہ ہر وقت جیتتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا ہے، یہ لمبا اسٹرگل ہے، یہ ایک دن کا چیز نہیں ہے۔ جی تو ہم کنسسٹنٹ کرنا ہے، پرسو کرنا ہے، اور جو کشمیر کی خود مختاری ہے اس کو حاصل کروانا ہے۔ منیر صاحب، یہ ابھی ارشاد صاحب نے بھی آرٹیکل 35A کا ریفرنس دیا۔ ایک تو یہ ہے کہ سردست کوشش جو ہے وہ اس کو اپنی اصل حالت میں بحال کرنے کی ہونی چاہیے۔ دوسرا بنیادی سوال یہ ہے، UN سیکیورٹی کونسل میں اب رواں ماہ جو ہے اس کی صدارت ان کے پاس ہے، وہ اس کے ممبر بھی ہیں، مستقل نہیں ہیں، غیر مستقل ہی ہیں۔ جو سٹینڈنگ ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا وہ پاکستان کی، وہ کتنی ہے؟ کیونکہ جب ان کا مندوب وہاں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ کشمیر اٹوٹ انگ ہے بھارت کا، یہ تو اٹ سیلف نفی ہے اقوام متحدہ کی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی۔ جی دیکھیں، وہ تو 70 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا نمتنگ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی آپ یونائٹڈ نیشنز کی میپ دیکھ لیں، اور میپ میں بالکل ظاہر ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ٹھپا لگا ہوا ہے۔ دنیا کے جتنے میپس یونائٹڈ نیشن نکالتا ہے اس پہ ٹھپا لگا ہوا ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اس سے اور کیا ہم چاہتے ہیں؟ یہ تو ان کا تو کہنا ہے، ہم نے اپنی پوزیشن دکھانی ہے۔ اور ان کی جو صدارت ہے سیکیورٹی کونسل میں 1 مہینے کے لیے ہے صدارت، وہ نان پرماننٹ ممبر ہیں، ان کے پاس ویٹو رائٹ نہیں ہے۔ وہ کوشش کریں گے اپنے جو نیریٹو ہے اس کو بڑھانے کی، وہ کوشش کریں گے۔ ہم جو باہر بیٹھے ہیں پھر بھی ہمارے دوست یار ہیں جن کے تحت ہم نے ان کو نیوٹرلائز کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کی صدارت سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے، انہوں نے کوشش اپنی کرنی ہے، پر ان کی جو کہانی ہے کشمیر کے بارے میں
وہ کہانی کوئی نہیں مانتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ممالک حکومتیں ایسی ہیں جو اس کے قریب ہیں، اسٹریٹجکلی قریب ہیں اور اس لیے بولتی نہیں ہیں، پر دنیا میں، پوری دنیا میں جو پبلک اوپینین ہے وہ سب جانتا ہے. ان کو بتایا گیا. منیر صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت جو موڈ ہے سلامتی کونسل کا، اقوام متحدہ کا، عالمی برادری کا، کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں بھارت مودی سرکار 5 اگست کا اقدام واپس لینے پر اور آبادی کے تناسب کے حوالے سے جو اپنے اقدامات ہیں وہ واپس لینے پر مجبور ہو سکتی ہے، یا یہ ایک لمبی سٹرگل ہمیں کرنی پڑے گی؟ جی دیکھیں، میرے خیال میں میں نے تو ہر وقت کہا ہے یہ لمبی سٹرگل ہے. اس میں ہم چپ رہے تھے 10 سال، وہ ہم نے ریوائیو کیا ہے. اب اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ہمارا ڈپلومیٹک کیمپین جاری رہنا چاہیے. ہم نے جس طرف سے بھی پریشر دلوا سکتے ہیں ہم نے ڈالنا چاہیے، جب تک کہ مودی سرکار اپنی پالیسی بدلے، یا اگر اگلی کوئی حکومت آئے ہندوستان میں وہ اپنی پالیسی بدلے. آپ فرما رہے ہیں کہ 8 سے 18 تک 10 سال ہم خاموش رہے اس ایشو پر. جی آپ کے سامنے ہے ریکارڈ، ہسٹری. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کتنے سال یہاں سلامتی کونسل میں نہیں گئے، نہ ہم نے اس کو ہیومن رائٹس کانٹیکس میں اس کو سوال کو اٹھایا، پرسو کیا. تو جب ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں توقع تو نہیں ہونی چاہیے. یہ کوئی ریاست کی مصلحت تھی یا حکومتوں کی کمزوری تھی 10 سال کی خاموشی؟ یہ دیکھیں، میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا وجہ تھی. اوبیسلی پولیٹیکل ڈیسیشنز ہوتی ہیں حکومتیں کی، تو وہ اب 2 سال سے جو موجودہ حکومت ہے، عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے. انہوں نے خود یہاں کشمیر کا ایشو ریز کیا بہت زور شور سے، اور ہم نے پرسو کیا ہے 2 سال یہ کیمپین، اور اس کیمپین سے اضافہ ہوا ہے. ہندوستان کے اوپر پریشر آیا ہے اور یہ پریشر ہم جاری رکھیں گے جب تک کہ وہ کچھ سلوشن نہ ملے اس کا. جی منیر اکرم صاحب، امریکہ کا جو کردار ہے، ٹرمپ نے بھی اس سال اسی کی آفر کی تھی. بظاہر وہ ایکسپوز ہوا کہ وہ ایک سیاسی تھا، اور پھر اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی انڈیا کے ساتھ ہے امریکہ کی. تو اب امریکہ کے کردار کو جو بائیڈن کے آنے کے بعد کشمیر کے معاملے پہ کیسے بوسٹ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ وہ کشمیریوں کے حق میں موبلائز ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں بھی برف پگھلے گی نہیں؟ دیکھیں، انہوں نے بائیڈن صاحب نے اور ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جو ان کا الیکشن کیمپین تھا اس کے دوران تو کشمیر کے حق میں کچھ باتیں کی تھیں، پر جب سے ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو ہم نے وہ آواز جو تھی انسانی حقوق کے لیے، جو آواز تھی وہ ہم نے سنی نہیں اب تک. تو یہ میرے خیال میں ان کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے. وہ کہتے ہیں ہم انسانی حقوق کے بالکل ہم اس کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں، پر پوری دنیا میں تو شاید کرتے ہوں گے، پر کشمیر کے بارے میں زیادہ انہوں نے کوئی باتیں نہیں کی ہیں اب تک. منیر اکرم صاحب، یہ افغان ایشو پر ہم پر جو دباؤ آ رہا ہے اس وقت، اور ایک سردمہری بھی ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بطور سفارتکار پاکستانی نمائندے کے طور پر؟ جی یہ دیکھیں، میرے خیال میں ابھی افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی ریزنز سب جانتے ہیں. 20 سال سے وہاں جنگ کی گئی ہے، تو اب فیلئر ہے ان کا، اور ایک افغانستان کو ایک بہت مشکل حالات میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اب اب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس اور کو بلیم کیا جائے، اپنے آپ سے ہٹا کر کس اور کو بلیم کیا جائے. تو پاکستان کو بہت سالوں سے انہوں نے اسکیپ گوٹ بنایا ہوا ہے. تو اس وقت بھی یہی کہانی ہے کہ جی پاکستان کے خلاف جو کچھ آپ سن رہے ہیں، اس کو ہم نے جو
جو سچ فیکٹس آن دا گراؤنڈ ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس کو جی ہمیں پیش کرنا ہے دنیا کے سامنے۔ پاکستان کی کوشش تو یہی ہے کہ ایک پولیٹیکل سلوشن ہو۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے، ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہم نے جو مذاکرات شروع کروائے ہیں، پر آخر وقت پر تو افغان جو ہیں ان کو آپس میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس قسم کی حکومت کی وہ چاہتے ہیں۔ اگر وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو جنگ کریں گے، اگر وہ مذاکرات کے تحت کوئی منیر صاحب جی، مہاجرین کے معاملے پہ امریکہ کا نیا مطالبہ آیا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی سرحدیں کھول دے مہاجرین کے لیے۔ کیا یہ دباؤ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے زمینی حقائق ہیں، جو ہمارے معاشی حالات ہیں، دفاعی حالات ہیں، ہم متحمل ہو سکتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے لیے سرحدیں کھول دی جائیں؟ یہ دیکھیں، وہ اب اگر وہاں جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ اگر زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، ہیومینیٹیرین ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، لوگ ہماری طرف آتے ہیں، تو پھر ہم نے اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے تو کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ریفیوجی ہماری طرف آئیں، اور جو بھی ڈسپلیسڈ لوگ ہیں وہ افغانستان کی سرحد پہ ہی وہاں ان کو کیمپس ان کو بنا کر وہاں اکوموڈیٹ کیا جائے۔ پر ابھی دیکھتے ہیں کس طرح سے سچویشن کیسے ایوالو ہوتی ہے، اور دنیا کو اگر دیکھنا، اگر ریفیوجیز کو لینا ہے تو پھر جو ملک ہیں جنہوں نے جنگ کی ہے 20 سال، ان کو لینا چاہیے۔ ہم نے تو 3 ملین ریفیوجیز لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ منیر اکرم صاحب، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب گفتگو تھے۔ ارشاد صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔